मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो आपको माफ किया हुआ है हमने, छोड़ा हुआ है आपको हमने, और आप हमारे खिलाफ बोलते रहते, ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी यूं, ये फलाना यूं, ये ढिमकाना। हम आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हम इस बहस में उलझें। अभी जब इंजीनियर साहब ने कहा था ना मेरी दोस्ती हो गई है, तो मैं खुश था कि चलो यार ये टॉपिक खत्म हो, हम कुछ और काम, लेकिन वो फिर भी लगे हुए। तो इसलिए मेरी इंजीनियर साहब से गुजारिश है बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ कि काइंडली आप इस बहस में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब जहलम का रास्ता, पहले मैं जहलम गया ही इसी वजह से था कि यार ये बहस हमेशा के लिए क्या कर दो, ख़त्म कर दो, तो वो भी नहीं हुई। फिर ऑनलाइन का हुआ, हमने कहा चलो अब इस पे आ जाते हैं, वो भी नहीं हुई। तो अब तो कहीं का तो हमें छोड़ो ना यार, हम मुंह पे टेप लगा के बैठ जाएं, आप बोलते रहो, हम टेप लगा के बैठ जाएं। अब अगर मैं शुरू हुआ ना तो फिर मैं प्रॉपर घर तक पहुंचाऊंगा आपको। इसलिए इंजीनियर साहब से गुजारिश है कि खामोश ही रहें तो ज्यादा आप करें, मेरा नाम ना इस्तेमाल करें, ना मेरी किसी फैन को बोलें कि तस्वीर लगाए। एक तरफ आप कह रहे हो हमने मुफ्ती साहब से दोस्ती कर ली है, दूसरी तरफ आप फिर वही काम कर रहे हो, आपको चैन ही नहीं आ रहा यार। अभी तक मैंने इंजीनियर के खिलाफ प्रॉपर वर्क किया नहीं है क्योंकि मैं अपने आप को इस बहस में नहीं उलझाना चाहता। 2-3 चीजें फिर और लगा देते हैं जब चली पड़े। ठीक है, अभी कुछ चीजें याद आई थी, रह गई दिमाग से, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो हदीस 2812 है इसका भी कई दफ़ा जवाब दिया जा चुका है, लेकिन अब मैंने सोचा इसका जवाब मैं 1-1 दूंगा, 2812 का 1-1, क्योंकि फिर जवाब दो तो फिर कुछ घूम जाता है बात। अभी सिर्फ एक छोटी सी बात, ये जो हज़रत मुआविया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से माज़ अल्लाह हज़रत अली को गालियाँ दिलवाई जाती थी, ये इल्ज़ाम भी लगाया गया ना। ये खूब समझ लो, हदीस के अल्फाज में सब और शतम के लफ्ज़ हैं। सब और शतम का लाजमी तर्जुमा ये करना गालियाँ, ये बिल्कुल गलत है। किसी की पॉलिसियों से इख्तलाफ करना और किसी के बारे में कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो यानी उसकी पॉलिसियों से मुताल्लिक। इसी में एक मिसाल देता हूँ, जनाब इंजीनियर साहब ने जब ये सब का लफ्ज़ है ना, सब का लफ्ज़ है, हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान इख्तलाफ हुआ था किसी मसले पे, तो उसमें यतसाबानी, एक दूसरे को सब कर रहे थे। तो वहाँ इंजीनियर साहब ने उसका तर्जुमा किया कि बड़ों में कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैं जेलम गया था तो पूरा सब कुछ, लेकिन वो क्या करें, वो मसला ही हो गया। मज़ा जब आता है जब फेस टू फेस बात होती। तो वहाँ ही तर्जुमा किया भाई, दो बुज़ुर्गों में जब हो जाता है कोई बाज़ दफ़ा इख्तलाफ हो जाते हैं तो वो उसका इजहार कर रहे थे। तो भाई आप जब अहले बैत के बारे में जब उनका आपस में इख्तलाफ हो और सब के लफ्ज़ हो रहे हैं तो आप उतने एहतराम से नाम ले रहे हो, क्यों? आपको अहले बैत से मोहब्बत है और होनी भी चाहिए, हमें भी है। जब हज़रत मुआविया के बारे में है कि वो हज़रत अली पे सब करवाया करते थे, वहाँ तर्जुमा कर रहे हो गालियों से, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, थोड़ी ज़्यादती हो जाती है ना। ये वहाँ भी आप बोलो हज़रत अली की पॉलिसियों से क्या कर रहे थे, इख्तलाफ तो वो तो थे ना, इख्तलाफ तो था, उसका कौन मुनकिर है। शतम का लफ्ज़ है, हदीस में आता है तुम में कोई शख्स जो है वो गालिबन थकावट के बारे में हदीस है, सही हदीस है मिशकात की, या नशे के पहले, नशे में हुक्म था ना कि नमाज में के करीब जाने की इजाज़त नहीं है। तो या तो ये नींद के बारे में हदीस है कि जब नींद आ रही हो ना, गहरी थकावट हो, तो फिर नमाज ना पढ़ो, क्योंकि उसमें आता है कि कोई शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होता है वह यश्तिमु, और अल्लाह को शतम करना शुरू कर देता है, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो शतम करना शुरू कर देता है। तो क्या सहाबा कराम माज़ अल्लाह को गालियाँ देना शुरू कर देते थे नमाज में? भाई शतम का मतलब यही है कि अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, ऐसी बात हो जाए जो नमाज के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। तो खुलासा ये निकला कि सब और शतम, किसी की पॉलिसियों पे एतराज़ करना, किसी को जो है वो इख्तलाफ राय करना, उसमें थोड़ा मजबूत लहजा इख्तियार करना, इसको भी सब व शतम कहा जाता है। और ये दोनों चीज़ें हदीस से साबित हैं। और आपने जब अहले बैत का आपस में इख्तलाफ हुआ तो वहाँ यही तर्जुमा किया है। तो हम कहते हैं जैसे अहले बैत से मोहब्बत यकीनन होनी चाहिए, तो सैयदना मुआविया के भी तो फ़ज़ाइल है ना, तो उनके लफ्ज़ में आप तावील क्यों नहीं कर रहे? कम अज़ कम उनको वो मकाम दे जो सैयदना अली ने उनको मकाम दिया है। वो इल्ज़ामात उन पर मत लगाओ जो हज़रत अली ने भी उन पर इल्ज़ामात नहीं लगाए। ये वो जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ना, ये वो इल्ज़ामात है जो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। हज़रत अली का भी इस हद तक उनसे नहीं था। सियासी इख्तलाफ में तलवारें चलती हैं, लेकिन एक दूसरे की ज़ात पे नहीं कीचड़ उछाला जाता, और नहीं उछाला हज़रत अली ने कीचड़।
نہ حضرت معاویہ نے اچھالا ہے نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس میں کہہ دیا کہ فقہ حنفی میں جو ہے نا ویل مچھلی حرام ہے. تو کوئی فقہ حنفی میں حرام نہیں ہے بھائی, حلال ہے فقہ حنفی میں. مچھلی تو جو ہے وہ حلال ہے. اور بھی بہت ساری باتیں فقہ حنفی کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں کہ فقہ حنفی میں ایسا ہے, حالانکہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا. یا پھر وہ صرف فقہ حنفی میں نہیں, وہ سارے فقہ میں ایسا ہوتا ہے, سب میں ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ایک فقہ کو پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے یہ ابھی بہت ساری باتیں تھیں. ابھی جو کہ میرا ٹاپک میں اس لیے تھوڑی بیٹھا تھا, تو انہوں نے چھیڑ دیا بلا وجہ اپنے شاگردوں کو نا, میرا کلپ چلا کے پھر اس پہ ریئیکشن. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لی ہے, دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا یار. تو اب میں اگر الجھ گیا نا, یہ ذہن میں رکھو, ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پراپر ورک کیا نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا. جیسے قیصر راجہ صاحب نہیں الجھانا چاہتے نا, وہ کہتے ہیں میں ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو میرے بھی ٹاپک یہ ہے نہیں, میرے ٹاپک بھی ایتھیزم کے خلاف ہے. اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا, پھر پریکٹیکلی جو خرابیاں مسلمانوں میں آئی ہوئی ہیں, خاص طور پر ہمارا فیملی سسٹم ابھی خطرے میں لگا ہوا. میں جو 4 شادیاں چیختا ہوں آپ کو عیاش بنانے کے لیے تھوڑی چیختا ہوں, میں پاگل ہوں کیا؟ میں تمہارے 4 شادیوں سے مجھے کیا ملے گا بھائی؟ مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ مجھے اس لیے کروا رہا ہوں لڑکیوں کے گھر بسیں اور زنا سوسائٹی سے ختم ہو. وہ حال نہ ہو جو جاپان کا حال ہوا ہے, جو انگریزوں کا حال ہو گیا. اتنی ترقی کے بعد بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں, تو وہی ہمارا بھی حال ہو جائے گا. تو ہم تو اس چکر میں ان چیزوں میں, اگر میں انہی رفع الدین میں اور وہی 2812 کو لے کے بیٹھا رہا ہوں اور بنو امیہ کے پھڈے سلجھاتا رہا ہوں, تو ہماری تو صلاحیتیں ساری کدھر چلی جائیں گی؟ اسی میں لگ جائیں گی. تو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہیں تو زیادہ آپ کریں, میرا نام نہ استعمال کریں, نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے. کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے, آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے. تو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا, اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے. تو اب اگر میں شروع ہوا نا, تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو, کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا. ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ. اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے, یہ دیکھو غلط ہے, تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو. آپ نے کہا رفع الدین کی, یہ ترک رفع الدین کی حدیث ضعیف ہے, کسی نے بھی صحیح نہیں کہا, یہ دیکھو صحیح کہا ہوا ہے. اب وہاں پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا. پھر آپ کے فینس آپ کو بولیں گے یہ تو کہہ دیا نا, یہ کیا, آپ رجوع کرو. پھر اتنے رجوع کرنے پڑیں گے نا, اسٹاپ نہیں ہوگا. رجوعوں کی ایک طویل فہرست ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا عرش سے افضل ہے, یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے. گڑھا ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو ایجاد کردہ ہو. نہیں بھائی, یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے. صحیح ہے نا, یہ تو فلاں کا بھی ہے, یہ تو ابھی میں بتاؤں گا نا, ابھی تھوڑی میں بحث چھیڑ دوں گا. یہ تو محدثین کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے. آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفت ثابت ہو نہیں رہی. یہ دیکھو یہ ترجمہ آیت کا, اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہے ہو, تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بالکل صاف پتہ چل رہا ہے یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. تو اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ نہیں ٹک پاؤ گے بھائی. وہ کہتے ہیں نا تم سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے نا, بہت مسائل. آپ نے کہا تھا, میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں. آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. تو میں فوراً دکھا دوں گا. دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں, آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, میں دکھاؤں گا یہ رہی حدیث اور یہ کتاب. پھر آپ کہو گے ضعیف ہے, مجھے پتا ہے. تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے, آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں, یہ کتاب. پھر آپ کہو گے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے, یہ آپ کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے. پھر آپ کہہ رہے ہو یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف نہیں ہے. بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہو وہ بیس کیا ہے؟ غلط ہے, یہ تو صحیح ہے. تو آپ اور ہیں ابھی تو اگر آتے گئے نا تبھی بتا, بہت ہیں. آپ نے کہا یہ عدالتی خلا, عورت کو بھی حق طلاق کا. آپ نے جو حدیث پڑھی بھائی وہ یہ ترجمہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ نہیں ہے.
آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی, اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے, ثابت ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت لازمی نہیں ہے, یہ رہی بخاری کی حدیث. اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے, سوتیلے بچی, بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے. جابر بن عبداللہ نے, میں بتا نہیں رہا نا, ابھی تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا پھر, وہ کیونکہ فوراً ریئیکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے, تو وہ تو جب ہوگا نا. تو اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ, بہت بھاری ہوگا. ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے, اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ فلانا یوں, یہ ڈمکانا. ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بلڈر ہیں, کل میری ملاقات ہوئی, بڑے لمبے چوڑے نا. تو وہ کیا ہوا کہ اب وہ جو ہے نا فلیٹ میں اوپر سے وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر دیکھ رہے تھے اپنے کسی دوست کو. اوپر فلیٹ میں نا اوپر ایک باریک سا بندہ کھڑا ہوا تھا, وہ سمجھ رہا میری بیوی کو جھانک رہا ہے یہ. الگ بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں نا بلڈر ہیں, وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر جھانک رہے ہیں نا یہ فلیٹ میں. وہ اوپر ایک دبلا سا بندہ تھا, اس کو لگا کہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے. غلط فہمی تھی, اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی, آ گیا لڑنے کے لیے نا. اچھا اوپر سے اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ بڑی چیز ہے نا یہ. تو خیر کہتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گیا, نیچے نہیں آیا اس وقت, پہنچ گیا ہوگا گھر. وہ کہہ رہے ہیں جب دروازہ بجایا نا میں گھر سے باہر نکلا, اب تڑی نہیں دے تو مصیبت, کہ آیا کس کام کے لیے. تو کہہ رہے ہیں وہ نا عجیب سا اس کی حالت نا یوں کانپنا سا شروع کر دیا اس نے. کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا جا یار پکچر سے کیا لڑ, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو ہم بھی بہت سے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہم نے اگر اپنے آپ کو اس میں ہم نے ڈال دیا تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں بیان سن کے, کتنے لوگ ہیں جن کی اسٹریس دور ہو گئی ہے, کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچ گئے ہیں, جو نکاح کی طرف چلے گئے, کتنی لڑکیاں طلاق یافتہ تھیں جن کی شادی ہو گئی بیان سننے کی وجہ سے یا ان کے مردوں نے کر لی. میں تو بتاتا ہوں روڈ پہ روک روک کے خواتین نے شکریہ ادا کیے ہیں. پھر گھر کا جو فیملی سسٹم ہم لوگوں کا تباہ ہو رہا ہے, اس میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح ہو گئے ہیں الحمدللہ, خودکشیوں سے کتنے لوگ بچ گئے ہیں. تو اگر ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں, تبھی جب انجینئر صاحب نے کہا تھا نا میری دوستی ہو گئی ہے, تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو, ہم کچھ اور کام. لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے. اس لیے میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اس بحث میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اب جہلم کا راستہ, پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم کر دو. تو وہ بھی نہیں ہوئی. پھر آن لائن کا ہوا, ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب تو کہیں کا تو ہمیں چھوڑو نا یار, ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں, آپ بولتے رہو, ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اب اگر آپ نے پھر دوبارہ کیا نا تو پھر میں بہت کچھ ہے, چند میں نے صرف مثالیں دی ہیں. کیا آپ کا میں کلپ چلاؤں گا جس میں آپ نے کہا کہ حضرت حسن پر مفتی صاحب نے جھوٹ باندھا ہے, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. میں حدیث کی کتاب میں دکھاؤں گا, میں آپ کو وہ میں دیکھ کے رکھا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ میں بعد میں وہ ہے سب کچھ موجود ہے, وہ میں دکھا دوں گا. آپ کہہ سکتے ہو ابھی دکھا دو نا, پھر تو میں ابھی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ جب ایک کام ہو تو پھر پراپر وے میں ہو. پھر ایک چیز نہیں دکھاؤں گا, بہت ساری چیزیں, پھر آپ اس سے رجوع, پھر آپ اس سے رجوع, پھر آپ اس سے رجوع. رفع الیدین والے مسئلے میں جو, پھر تراویح والے مسئلے میں جو آپ نے کہا گولڈن سنت ہے 8 رکعت والی گولڈن, میں یہ بھی بتاؤں گا یہ گولڈن کا لفظ آپ نے کہاں سے چرایا ہے. یہ آپ کی تحقیق نہیں ہے, حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گولڈن سند ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ مسترب سند ہے, مسترب ہے, یہ استراب ہے اس میں. ٹھیک ہے یہ اختلافی مسئلہ بھی میں اس کو نہیں لے کے جاتا, لیکن آپ نے ورڈنگ بھی حافظ زبیر علی زئی سے لے رہے ہو. آپ کی بہت ساری چیزوں میں ان کی اہل حدیثوں کی تحقیق ہوتی ہے, وہ یہ لا رہے ہوتے ہیں, اپنی نہیں ہوتی. تو اس میں اگر کسی اہل حدیث عالم سے غلطی ہو گئی تو اہل حدیث تو مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ تو چھاپ رہے ہوتے ہو پورا اسی طریقے سے. تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں نا جو میں لے کر آؤں گا. اور پھر وہ اس میں آپ نے جو صلاۃ اللیل کے لفظ میں جو آپ نے تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہے, تو لوگ تو الجھ گئے اس میں, ہم تھوڑی الجھے ہیں بھائی, ہم نہیں الجھے اس میں. آپ نے کہا کہ صلاۃ اللیل ہی ہیں ساری کی ساری نمازیں, وہ ابھی میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا. تو اس میں آپ نے کیا گڑبڑ کی ہے. پھر آپ نے سنت مؤکدہ والی جو حدیث پیش کی کہ صحابی نے کہا میں بس یہ کروں گا اس کے علاوہ
اور کوئی عبادت نہیں کروں گا. تو نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو اس پہ آپ نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے سنت موقدہ نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سنت موقدہ بس نوافل ہیں, پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو. تو میں بتاؤں گا سنت موقدہ کیسے, آپ ہی کے کلپ سے ثابت کروں گا. آپ نے کہا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, کہا نا, میرے خلاف کلپ بنائے کہ مولوی لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں, یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں کیونکہ اشتہار بیہودہ چلتے ہیں. ابھی آپ کا کلپ آیا ہے, آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ولاگرز ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ کے بارے میں پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا جو بیہودہ ویڈیو بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. یہ جواب آپ پہ سوٹ نہیں کرتا تھا, آپ پہ چاہیے تھا ہودہ بنائیں یا بیہودہ بنائیں, یہ جواب دینا چاہیے تھا آپ کو. وہاں ولاگر کا مسئلہ آیا تو آپ نے ڈنڈی مار دی کہ جو بیہودہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. اس کا مطلب ہودہ جو بناتے ہیں, یعنی بیہودہ کا الٹ ہودہ ہی ہوگا نا, ان کی حلال ہے. بھائی آپ تو اس کی بھی حلال نہیں کہتے, تو یہ جواب تو آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی, میں کہوں گا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. بھائی مجھے اس سے کیا فرق ہے کہ ہاں ایک جو ہے نا, ایک جو ہے وہ زیادہ درجے کا کافر ہے, ایک اس سے کم درجے کا, لیکن ہیں تو دونوں کیا, ہماری نظر میں تو دونوں غیر مسلم ہیں اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ نہیں قبول کرتے. تو جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ولاگرز کی آمدن جو ولاگنگ کر رہے ہیں یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے, تو پھر یہ جواب نہیں بنتا تھا کہ جو اس میں فحش ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی حرام ہے. دوسرا انہوں نے پی گئے, یعنی اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے کہ جو فحش نہیں بنا رہے اس کی کیا ہے, حلال ہے. تو کہنا یہ چاہیے تھا بھائی فحش بناؤ یا غیر فحش بناؤ دونوں کی کیا ہے, حرام ہے. لیکن وہاں چونکہ مولوی نہیں ہے اس کو آپ کسی نہ کسی درجے میں فیور دے رہے ہو, اور جہاں مولانا کی بات آئے گی وہاں آپ یہ فرق نہیں کرتے. جب اچھا اپنے بارے میں کہا کہ میں نے ویڈیو جو ایڈ ہیں وہ روکے ہوئے ہیں, ویڈیو مونیٹائزیشن روکی ہوئی ہے. آپ نے جس بیس پہ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے نا, اس میں ویڈیو ہو یا پکچر بھی آ رہی ہو نا ایک عورت کی, تو وہ کون سا جائز ہے. کوئی شیمپو کا اشتہار بھی جو ویڈیو نہ ہو, کسی خاتون کی تصویر بھی آ گئی تو وہ بھی تو حرام ہو گیا نا. کیا خیال ہے بھائی, تو وہ کون سا جائز ہو گیا. آپ یہ کہو کہ وہ کم حرام ہے یہ بڑا حرام ہے, تو حرام تو دونوں ہو گئے. وہاں آپ نے پی گئے اس کو, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ انجینئر صاحب سے میں اجڑوں, اگر میں الجھ گیا تو پھر ان تمام باتوں کے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ, سیاسی مسائل میں بھی, آگے سیاست میں بھی بہت کچھ, میں تو سیاسی چیزوں میں بولتا نہیں ہوں. ابھی کتنے الیکشن چل رہے ہیں, اکھاڑ پچھاڑ, میں نے تو چھوڑ دیا بولنا, کیونکہ بھائی ہمارا موضوع یہ ہے نہیں. کبھی کوئی بہت مسئلہ ہو گیا تو 2-4 لفظ بول دیتا ہوں, ورنہ نہیں. لیکن بعض لوگ ہر چیز میں گھس رہے ہیں. تو ایسے اس میں خواتین مردوں کی نماز والا مسئلہ تھا, میں نے کہا کوئی حدیث لے کر آؤ جس میں ہو کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. اس کا بھی کیا کر دیا, حدیث پیش نہیں کی ہے. آپ نے صحابی کا اثر پیش کیا ہے, حالانکہ حدیث سے کیا مراد ہوتی ہے, جب الاطلاق. ہم تو صحابی کے اثر کو بھی حدیث ہی مانتے ہیں, تو اگر اسلاف کے اثر کو حدیث ماننا ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. اور پھر آپ نے جو حدیث پیش کی وہ بھی ضعیف ہے. تو میں کلپ چلا سکتا ہوں. آپ نے جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, صفا مروہ پہ دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی, وہاں کوئی بھی حدیث نہیں ہے, آپ اجماع امت کو حجت مان رہے ہو. لیکن جب خواتین مردوں کی نماز میں فرق والا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی اجماع امت ہے, وہاں آپ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہو. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے. ابھی انجینئر صاحب جواب نہ دیں آپ, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جواب دے دیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. حضرت عائشہ نے جو فرمایا وہ سند ٹھیک نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اور وہ بھی حدیث مرفوع تھوڑی ہے. وہ فرمایا ہی کو اگر دیکھنا ہے پھر تو فرمانے والے بہت سارے دنیا میں گزرے ہیں, نبی سے تو دکھاؤ نا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں بھائی. بہت کوے والا جو کلپ پہ انہوں نے جو ریئیکٹ کیا تھا اس میں بھی گڑبڑ کی ہے. کوے والے کلپ پہ میں اس کوے کو جائز نہیں سمجھتا, علی طلاق اس کوے کو, اس میں ڈیٹیل ہے. پھر میں نے وہ ریئیکشن ریکارڈ کروایا, وہ جو جب میں نے جواب ریکارڈ وہ چلا نہیں تو میں نے کہا نہیں چلے نہ جائے. لیکن اب ہوگا تو اب میں ایسے نہیں, میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جس میں آپ کا اور پھر اپنا چلاؤں گا. تو میں ابھی تک میں نے کیا یہ کام, ویسے جواب دیے, لیکن ایسا نہیں کیا کہ انجینئر صاحب کا کلپ چلایا پھر اس کا جواب, کلپ چلایا پھر اس کا جواب. تو یہ خاندانی اصل طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہم نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بحث میں الجھانا نہیں چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا نا, تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. کائنڈلی آپ کریں جو کچھ کر رہے ہیں, جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں مانتے رہیں گے. میرا نام آپ کائنڈلی استعمال نہ کریں. اگر میں نے کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ انہوں نے کیا ہے, تو وہ پہلے آپ نے کیا ہے.
پھر میں نے کیا ہے. چلو میرے بھائی مفتی صاحب خون کا عطیہ کرنا کی صدقے کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل خون کا. اچھا اس میں بھی انجینئر صاحب نے گڑبڑ کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ آئی وی ایف کے ذریعے جو مرد اور عورت کی وہ کرتے ہیں نا, پہچان کرتے ہیں, تو پھر مرد کے جرمز رکھوائیں, انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے, حالانکہ یہ تو دنیا میں اللیگل ہے. کتنا بڑا آپ نے, یعنی انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ لڑکا پیدا کرے یا لڑکی, اس سے تو یہ گروتھ ریشو کی واٹ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو مفتیوں کا کام ہے بھائی, آپ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ مفتیان کرام کا ٹاپک ہے, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جینڈر کو خود ہی سلیکٹ کرتے رہیں. اس طرح تو کیا ہوگا, لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں گے, لڑکیاں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے آئی وی ایف میں رینڈملی جو ہو رہا ہے نا, بس ڈاکٹر کا کام ہے وہ, اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, آئی وی ایف کے ذریعے باہر جو دونوں کے جرثوموں کا ملاپ ہوا تو ڈاکٹر بس اس کو رحم میں رکھ دے, لڑکا ہے لڑکی ہے, اس سے یہ نہیں ہو سکتا. کسی کے 6 لڑکیاں بھی ہو گئی نا تو بھی اللہ کی قدرت ہے, 6ٹھی لڑکی ہوگی یا لڑکا, کیونکہ 6 لڑکے بھی تو ہو جاتے ہیں نا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس کے 6 لڑکیاں ہوئی ہیں اب وہ لڑکا پیدا کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب جس کے 6 لڑکے ہوئے ہیں اس پر واجب ہے کہ لڑکی پیدا کرے تاکہ ریشو کیا ہو, بیلنس ہو. تو جب اس کو ہم مجبور نہیں کر رہے تو اس کو کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ نے جو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا, یہ بولی میں یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, یہ اسی پہ رہنے دو. تو رینڈملی جو ہو جائے وہی ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو.